अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में मसला कश्मीर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र हो गया। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कानून साजों ने तारीख रकम कर दी, गैरत के नाम पर कत्ल और जिना बिल जबर के वाक़यात की रोकथाम के लिए बिल मंजूर। साथ ही बात होगी मजहर हुसैन केस की, मुल्क में अभी भी इंसाफ के हुसूल का रास्ता इतना दुश्वार क्यों। और आखिर में बात होगी कुतुब बीनी की, हमारे माशरे में मुताले के कम होते रुझान और उसके अवामल क्या हैं। मसला कश्मीर पर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास किया गया उस पर तनकीद तो बेतहाशा हो रही है, लेकिन पहले अच्छी बातों पे आ जाते हैं आपकी इजाज़त के साथ। नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, उन्होंने बड़े ज़ोर व शोर से कहा कि जो लोग बात करते थे 1000 साल की जंग हिंदुस्तान के साथ, उनको तारीख़ नहीं भुला दिया। तो मियाँ साहब ने ये, मैं समझता हूँ, कौमी यकजहती का इजहार करते हुए भुट्टो साहब की बात की। भुट्टो साहब और मोहतरमा वही भुट्टो साहब, पाकिस्तानी मुआशरे ने नहीं बुलाया अभी तक, ऐसे ही है। भुट्टो साहब सो स्ट्रॉन्ग। भुट्टो साहब और मोहतरमा का जिक्र ही कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने उसके जवाब में कहा कि उनके क्या क्या बैनुल-अक़वामी खिदमात थे। हालांकि मैं और आप दोनों जानते हैं कि मियाँ साहब के अपने कितने इख्तलाफ थे पीपल्स पार्टी से। मैच्योरिटी का, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आप सबूत देंगे। आप अगर बेनज़ीर भुट्टो को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख से माइनस कर दें तो पाकिस्तान की तारीख तो मतलब मुझे नहीं समझ आएगी आप किस तरह लिखेंगे पाकिस्तान की तारीख। और इन दोनों को और नेशनलाइजेशन से आसिफ जरदारी तक मुस्लिम लीग के अपने भी कितने इख्तलाफ थे, फिर भी बात की और कौमी यकजहती का इजहार। उसी तरह खुर्शीद शाह साहब बाहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के ख़त का हवाला दिया कि कश्मीर के जो लोग हैं वही कश्मीर के मुस्तकबिल का तारीख पढ़नी शुरू कर दी है। लेकिन तारीख पर ये शायद एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये हो गई अच्छी बातें। उसके बाद जो हुआ, मानों में जो हिस्ट्री रीडर था पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में, हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे हिस्ट्री में। लेकिन अफसोस ये हुआ कि शायद वो भी हिस्ट्री के ही शिकार हो गए शायद आखिर में। तो अच्छा, हम वो जो कश्मीर पे बात कर रहे थे ना, मुझे दो बड़ी क्लियर इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अगेन चेंजिंग कोर्स करेक्शन मतलब एक जो डिज़ायर है ना मियाँ साहब की, ये डिज़ायर टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। 1993 में उन्होंने इंडिया से नॉर्मलाइजेशन की बात करनी शुरू की थी और अभी तक वो किसी ना किसी सूरत शक्ल में वो नॉर्मलाइजेशन की इन हालात में अभी भी देखें। अब आपने आना तो है वापस, वो आपको बैनुल-अक़वामी दुनिया ले आएगी नेगोशिएटिंग टेबल पे, आप खुद नहीं आएंगे तो वो प्रेशराइज करके पहले भी लेके आ चुके हैं, आपको दोबारा भी ले आएंगे। ये मेरा ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने और इंडिया ने नेगोशिएटिंग टेबल पे आना है, और किस तरह आना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं वो जो दो इंडिकेशंस मुझे नज़र आएंगे ना, एक तो राना अफजल हैं उनके जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी कमेटी में जो बात की उन्होंने कि जी ये हाफिज़ सईद कौन से अंडे देता है जो इसको हम पाल रहे हैं, ठीक। और वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी कि रूलिंग पार्टी को ये बात समझ आ रही है कि जिस तरह का प्रेशर हम फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो ऐसा प्रेशर है कि हमें इन मिलिटेंट ग्रुप्स को अपनी पब्लिक लाइफ से माइनस करना पड़ेगा। और दूसरी इंडिकेशन, दूसरी जो खबरें छपी हैं कुछ मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, जिसमें उन्होंने किसी बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग्स में उन्होंने ये बात कही कि जी ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं हमें पकड़ने नहीं देती हैं, जो जिनको पकड़, ये रिपोर्ट हुआ है अखबारों में। लेकिन उस बात को कई लोगों ने मुस्तरद भी कर दिया। मुस्तरद तो कर दिया, लेकिन वो देखे ना इस तरह की बातें लीक जो होती हैं ना, वो लीक। लेकिन अब अगर हम आ जाएं इस इजलास के मकसद पर, वो हमें अब नज़र आते कुछ 3 वजूहात हैं जिससे शायद वो मकसद ही फारग हो गया। एक ये कि ये कौमी यकजहती,
باہمی اتحاد کا ایک موقع تھا. لیکن آپ کے سامنے میرے سامنے بھی ہے, پیپلز پارٹی نے پیناما گیٹ کی باتیں کی, آگے سے جواب میں کہا گیا کہ جی آپ نے تو وہ خالصتان کی تحریک کو بھی بیچ دیا, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو باہمی اتحاد کی شاید باتیں ساری ادھر ہی ختم ہو گئیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اجلاس ہوتا ہے, اور شاید ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے, وہ ایک مباحثہ کا موقع ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کروں گا, اگر ادھر ہی بس اس پہ آ جاؤں میں, اور اس پہ ہی آپ کو سنیں گے عمر صاحب. نہیں میں لمبی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ جو پاناما لیکس کی پالیٹکس تو کرنی ہے نا یار. ٹھیک ہے, ضرور کرنی ہے, لیکن شاید آپ اپنا جو رویہ ہے یا جو ٹون ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے تھے. اس کے بعد تو بس وہ گرینیڈز کی برسات ہو گئی نا آپس میں, وہ شروع ہو گئے ایک دوسرے پہ, تو باہمی اتحاد کی بات ادھر ختم ہو گئی کیونکہ ٹون اتنا خراب ہو گیا تھا. دوسرا, یہ ایک مباحثہ کا موقع ہوتا ہے, یہ تعمیری باتوں کا ایک موقع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کے متعلق ایک لاہے عمل قوم کو دکھا سکیں. وہ بھی نہیں ہوا, کوئی خاص ڈیبیٹ پہ باتیں نہیں ہوئیں, وہی کہ جی کشمیر ہمارا ایک وہ جاگیولر وین ہے, اس طرح کی جذباتی باتیں ہوئیں. کنسٹرکٹیو ڈسکشن جس کو کہتے ہیں, جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کنوین ہوا ہے, وہ نہیں ہو پایا. اور آخر میں جو میرے خیال سے میاں صاحب کی سب سے وزندار بات تھی, انہوں نے کہا, یہ میں اگر پڑھ دوں, کہ ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمارا مقابلہ ہو, تو آگ بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا. اپنے قول اور فعل کے تضاد کو دور کریں. مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے کہ جب ہم معیشت کی جنگ کی بات کرتے ہیں, جب ہم غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, خوشحالی کے پھول کھلنے کی بات کرتے ہیں, تو ہندوستان اچھا خاصا آگے نکل گیا ہے, بہت آگے نکل گیا. اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. 7+ ان کا گروتھ ریٹ, 7%, 7 سے اوپر جاتا ہے, 7.4, 7.4 یا 8 کے اوپر چلا جاتا ہے, 7 سے نیچے نہیں جاتا ان کا گروتھ ریٹ. لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے, میرا خیال ہے سب کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ریجن ہے پورا, جو سب کانٹیننٹ ہے, اس میں علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں, سینٹریفیوگل فورسز بہت سٹرونگ ہیں. بالکل ایسے صرف کشمیر میں سٹرونگ نہیں ہیں, اور بھی بہت سے ٹربل سپاٹ ہیں انڈیا کے اندر, بے شمار ٹربل سپاٹ. ماؤسٹ ہیں وہ ساری, جو ریڈ انسرجنسیز ہیں, سیپریٹسٹ نہیں ہے, ماؤسٹ آر ناٹ سیپریٹسٹ, لیکن وہ ناگالینڈ ہے, اس میں یہ سیپریٹسٹ موومنٹس بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, اور سینٹریفیوگل فورسز دیکھیں نا, پاکستان جو بنا ہے وہ بھی تو ایک سینٹریفیوگل فورس کے نتیجے میں بنا ہے نا, کہ پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا سے الگ ہونا ہے, وہ الگ ہو گئے, انہوں نے ایک اپنا ملک بنا لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی وہ سینٹریفیوگل فورسز ختم نہیں ہوئی. تو آپ کو حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے مینج کرنا ہے, اس طرح مینج کرنا ہے ان سارے مسائل کو کہ کوئی میجر کانفلکٹ کی طرف آپ نہ جائیں. اور یہ کہ شاید جب آپ انٹرنلی اس طرح کے مشترکہ اجلاس کو بھی کریں, تو قوم کے لیے کچھ نہ کچھ ہو, کوئی مباحثہ ہو, کوئی ڈیبیٹ ہو, کوئی ڈسکشن ہو. لیکن اسی اجلاس کے نتیجے میں کچھ بل بھی پاس ہوئے ہیں, ان پہ بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ بل ابھی پاس ہوئے اسی مشترکہ اجلاس کے نتیجے میں, زنا بل جبر اور غیرت کے نام پہ قتل کے متعلق. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آخر کار, یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے نا, یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ لا ہیں کیا اور کس طرح یہ مطلب امپیکٹ کریں گے سوسائٹی کو, یہ آپ نے بتانا ہے. میرے خیال سے لوگوں کو اس کی بنیادی وجہ یہ دیکھ لینی چاہیے کہ قصاص اور دیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1990 سے شروع ہوا ہے, اور اس کے آگے جب یہ 97 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہے, تو میرے اور آپ کے سامنے جی ابھی 2015 میں 100 سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئے. اب اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیٹرنٹ لانے کے لیے, کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا عمر صاحب, ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح غیرت کے نام پہ قتل ہوتا تھا تو وہ معاف کر دیتے دیت کو, دیت کے ساتھ.
وہ ایک بڑا گلیئرنگ قسم کا لوپ ہول تھا اور بین الاقوامی بھی انتہائی تنقید ہوئی. possibility of twisting of law that is always there. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس طرح کا ٹویسٹ جو اتنا واضح ہے اور جو اتنا اوپن ہے اور اتنا بڑا لوپ ہول بنا ہوا ہے, آپ کے تمام جتنے بھی ماہر قانون ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک 10 سال کا بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اس لوپ ہول کو پلگ کریں. اب بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 25 سال کی منیمم انہوں نے اب قید اس قانون کے ذریعے کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا سغرا امام صاحبہ نے جب اس بل کی جب بات کی تھی, اس کو ڈرافٹ کیا تھا, تو اس میں یہ جو جرم تھا یہ نان کمپاؤنڈیبل تھا, مانے کہ اس پہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس نئے قانون کے ذریعے. لیکن اب جو آخر یہ جو شکل نکل آئی ہے جو اب پاس ہوا ہے پچھلے ہفتے, اس میں یہ آپ اس جرم کو معاف کر سکتے ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں, کیونکہ ہمیں یہی نظر آ رہا تھا کہ جو دیت لینے والے تھے دینے والے تھے وہ بھائی ایک دوسرے بھائی کو باپ بیٹے کو, یہ ہو رہا تھا بالکل. ابھی بھی 25 سال قید ہے. دیکھیں یہ جو ہماری جو پولیٹیکل جو رولنگ پارٹی ہے نا جی, اس کو دیکھ لیں آپ یا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, ان کا جو سوشل بیس ہے نا وہ اتنا کنزرویٹو ہے ٹھیک کہ آپ یہاں پہ آ کے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک بڑا ہی لبرل سٹانس لے لیتے ہیں, بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں واپس جاتے ہیں نا, وہ کنزرویٹو کانسٹیٹوئنسی ہے جو تب آپ پہ تیر چلتے ہیں, جب تب آپ پہ چیز چلتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کے اندر گھس گئے ہو یار, اور یہ آنر کلنگ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے, اسٹیٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, دے اسٹارٹ ٹوسٹنگ دا لا. ٹھیک, یہ رولنگ پارٹی, یہ تھانے دار, یہ لوکل ریپرزینٹیٹیو اس کو آگے پیچھے کہ اچھا نہیں یار تم بھی خوش ہو جو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اسلام آباد میں خوش کر دیا ہے, یہاں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے سارا وہ جو ہم نے ٹوسٹنگ کرنی ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا عجیب اس طرح کا واقعہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو رائٹ ونگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت آگے چلے گئے, اور جو لیفٹ ونگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اتنا دور جا ہی نہیں سکے اس قانون کے ذریعے. ابھی بھی پیپلز پارٹی نے کافی مخالفت کی ہے کہ آپ اس کو کمپاؤنڈیبل نہ کریں, اس پہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے. آخر کار آپ نے جو رائٹ ونگ ہے, جو کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ اس کو پھر علماء کاؤنسل کے تھرو گزاریں, وہ ساری باتیں تو نہیں ہو پائیں. علماء کاؤنسل از ناٹ این آپشن, وہ نہیں ہو پائیں. یہ بالکل آپ نے نہیں سنا, آپ جن کو نہ سوسائٹی کا پتہ ہے نہ جن کو لا کا پتہ ہے, ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ لا کیسے بنائیں. تو آپ نے سمجھوتا نہیں کیا, آخر میں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. لیکن اس پہ مجھے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا ایک انہوں نے شعر پڑھا تھا اپنی سیریمنی, اپنی فل ریفرنس میں, کہ مانا اس جہاں کو گلستان نہ کر سکے, کانٹے کو چھٹا دیے گزرے تھے ہم جہاں سے. واہ واہ, تو یہ ایک ویسے جو آپ وہ ڈیٹرنٹ والی جو بات کر رہے تھے نا, اس پہ میں ایک چھوٹی سی, میں فرانسس فیکایاما ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, انہوں نے ابھی 2 کتابیں لکھی ہیں, اوریجنز آف پولیٹیکل آرڈر, اور دوسرا ہے شاید پولیٹیکل آرڈر اینڈ پولیٹیکل ڈکے. اس میں دونوں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں جو بہت موسٹ لا ابائڈنگ سوسائٹیز ہیں نا, جیسے ناردرن یورپ کی ہیں, اسکینڈینیوین, ناروے وغیرہ, وہاں پر ایک سروے, سیریز آف سروے کروائے اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ لا آبزرو کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ ڈیٹرنٹ والی کہیں کسی کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. اس میں ذکر یہ ہے کہ جی کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ جسٹ سوسائٹی ہے, اور جو لا اس سوسائٹی کو رول کر رہے ہیں منصفانہ ہے, جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس پرووائڈ ہوتا ہے, اس لیے ہم لا کو پرزرو کرتے ہیں. یہ فرانسس فیکایاما نے ان سروس کا ریفرنس دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا یہاں ڈیٹرنٹ آپ جو مرضی لے آئیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ٹوسٹنگ آف لا بننی ہوگی, آپ بالکل اطمینان سے کر لیں کہ ٹوسٹنگ آف لا بننی ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ جس جنونیت میں آ کے یہ آنر کلنگ کا اقدام کیا جاتا ہے, اس میں انتہائی قدم جو اٹھاتا ہے بندہ جس جنونیت میں آ کے, اس جنونیت کے لیے کوئی بھی ڈیٹرنٹ کارآمد ثابت نہیں ہوگا. لیکن میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ جب مجھے پتہ ہے غیرت کے قتل کرنے کے بعد کہ مجھ پر شدید قسم کی قید ہو گئی یا میں پھانسی چڑھ سکتا ہوں, تو میرے حساب سے یہ کچھ نہ کچھ تو ڈیٹرنٹ ہوگا. اور جو یہ فقہ احمد صاحب بات کرتے ہیں انجینئرنگ کی, سوشل انجینئرنگ کی, اس میں کچھ منصفانہ قوانین ہیں, تو کیا یہ ایک اور قدم نہیں ہے ان منصفانہ قوانین کے منزل پہ پہنچنے تک؟ ہم آہستہ آہستہ سے شاید
اس منزل تک پہنچ رہے ہیں. تو this is I think steady ہم جا رہے ہیں, لیکن پھر اس میں امپلیمنٹیشن از ویری عمل درآمد بہت ضروری ہے. اسٹیٹ مشینری کا ریفارم ہونا بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں ایک پڑھا تھا کہ ایک کلاس تھی کہ جی اگر ریپ وکٹم آئے گا تھانے تو تھانے دار یا اس کے جو متحد عملہ ہے وہ ان کو ان کے حقوق بتائیں گے کہ آپ کے لا آپ کو کون سے رائٹس دیتا ہے. اب ایسے میں دیکھیں نا جس طرح کی اسٹیٹ مشینری ہے, جس طرح کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں تھانے دار سے لے کے اوپر تک, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یار یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ جی ریپ وکٹم آئے اور اس کو سب پہلے اس کے حقوق بتا رہے ہوں بیٹھ کے کہ یار یہ آپ کے حقوق ہیں, اس کے مطابق ہم کام کریں گے. وہ ٹھیک, لیکن اس پہ انہوں نے کچھ مزید بھی پابندیاں لگائی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تمام تحقیق ہے پوری زنا بالجبر کی انویسٹیگیشن کی وہ 3 ماہ ہیں. اور اس سے بھی جو میرے حساب سے سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی کانٹروورسی چل رہی تھی اس میں آپ کے کچھ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کچھ شخص بھی اس میں شامل تھے کہ ڈی این اے ایویڈنس جو ہے اس کو آپ ایڈمیسیبل نہیں کر سکتے. وہ اب جو ساری ڈبیٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ڈی این اے ایویڈنس کو اب آپ استعمال کر سکیں گے ان چیزوں میں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ آپ کے کچھ بنیادی مسائل ہیں اسی سسٹم میں. اگر آپ قصاص اور دیت پہ آ جائیں تو قتل عامد پہ آپ یہ شاید تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے, ایویڈینشری سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. عام لفظ استعمال کر کے بتا دیں. عام لفظ میں ہی جب آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی گواہ پیش کرے تو تزکیۃ الشہود کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کافی اوپر ہیں, اونچے ہیں, بلند ہیں. اور اس کے ساتھ جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ جی وہ صرف کنفیشن سے پکڑا جا سکتا ہے, یعنی یا تو گواہوں سے یا کنفیشن کے ذریعے, کئی بار وہ کنفیس تو کرتا نہیں ہے, اور جب کنفیس بھی کرتا ہے تو آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, اس کی کنفیشن کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں پرووکیشن ہو گئی, کچھ اور ہو گیا, وہ خود ہی اس کی ذہنیت کو محسوس کرتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے اس کی بات کریں آپ. نہیں میں بات کر رہا ہوں جی ہاں بالکل اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کنفیس بھی کر لے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس پہ وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا, قصاص اٹریکٹ نہیں ہوتا, یا حد آفینس نہیں ہے کیونکہ یہ پرووک ہوا ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں, سوشل نارمس اور سوشل انجینئرنگ کی بات ہے, اس پہ بڑی توجہ دینی ہوگی. نہیں ہمیں دیکھیں نا, ہمیں یہ ریفارم جو کرنے ہیں وہ صرف لا میں نہیں کرنے, سوشل ایٹیٹیوڈز میں بھی آپ نے ریفارم کرنا ہے, اور اس پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے. لیکن ہم جو اور بنیادی مسئلے ہیں ہمارے جسٹس سسٹم پہ اس پہ بھی کریں گے اگلے حصے میں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو دو رائے. نظام عدل کے کچھ اصلاح کی بات ہو رہی تھی, جو اب بنیادی مسائل اب سب کے سامنے. کل ایک بڑی حیرت انگیز بات سب کے سامنے آئی کہ مظہر حسین صاحب جو 19 سال قید کاٹ رہے تھے, الزام تھا ان پہ قتل کا, وہ اب ثابت ہو گیا کہ جھوٹا الزام تھا اور ان کو بری کر دیا گیا. اور جو جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے جج, انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچ کے بغیر نظام عدل نہیں چل سکتا. لیکن آپ اس آدمی کو بتائیں, یہ آپ مظہر حسین کو بتائیں جو آپ نے وہ شوشینک ریڈیمپشن فلم دیکھی ہے. شوشینک ریڈیمپشن ہے جی پاکستان میں, ٹم رابنز اور مورگن فریمن, تو انہی کے ساتھ یہی ہوا ہے. تب 20 سال تھا یہ. یار مجھے فیض کا وہ شعر یاد آتا ہے, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. کیا بات, پوری نظم ہے اس کی. کیا بات. اب مجھے وہ قندیل بلوچ بھی یاد آ رہی ہے کہ قندیل جس حالات صورتحال میں اس کا قتل ہوا ہے جی, میرا خیال ہے اب آنر کلنگ پہ آپ نے اس کے قتل کو بیس بنا کے آنر کلنگ کا بل تو پاس کر دیا جی, لیکن اس کی تو زندگی چلی گئی نا. اور اب اس کی قتل ہونے کی رسپانسبل بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں بہت سے لوگ اس مطلب جو میڈیا میں جس طرح اس کا وہ کیا پبلسٹی جس طرح کی دی اس کو نیگیٹو, وہ خاص طور وہ مولوی صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کوئی وہ پبلسٹی جو دی وہ بڑی وجہ بنی اس کے قتل کی. وہ تو ٹھیک, اب وہ اندھیری تاریک راہوں میں مارے گئے نا, تو آپ قانون تو آپ نے بنا لیا. اور کیا ہمیشہ اسی طرح کے ریفارمز کی بات, اور یہ جو قانون جب آتے ہیں یہ کیا ایسی حرکت یا ایسے واقعے کے بعد ہی آئیں گے؟ اب جب بات ہو رہی ہے اب کہ عدالت میں جو بھی جھوٹی گواہی دے اس پہ کچھ اب سنگین اب آپ کو لگانی ہوں گی, کوئی پنشمنٹس کرنی ہوں گی. لیکن کیا یہ مظہر حسین صاحب تو انہوں نے 20 سال تو گزار لیے, 19 سال قید انہوں نے گزار لیا, ان کی زندگی ایک پوری کی پوری ختم ہو گئی. اٹس اے لائف سینٹنس, 19 سال کی قید.
تو کچھ بڑے بنیادی مسائل ہیں اور وہ شہادت کے بھی متعلق ہیں، لیکن میرے خیال سے جو سب سے بڑا آپ کے جو نظام عدل کا ایک مسئلہ ہے، اور یہ سرویز اور باقی جو پولنگ گروپس ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے، آپ کے عام جو لوور کورٹس میں جو زمین کے معاملے میں جو پھنسا ہوا ہے سے سپریم کورٹ تک، یہ بلکہ ایک جواد خواجہ صاحب کی سٹاف نے یہ کیا تھا، یہ سروے کیا تھا اور اسٹڈی بھی کی تھی، 25 سال لگتے ہیں کیس کے رجسٹریشن سے سپریم کورٹ کے ڈسپوزل تک۔ 25 سال لگتے ہیں؟ 25 سال عام کیس، ایوریج کیس۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو ان کی اسٹڈی ہے۔ تو یہ آپ کو یہ چیز بتاتی ہے جو کچھ لوگ پچھلے 50 سال سے کہتے آ رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ڈیلے کا ہے۔ یعنی جس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہم وٹنس کرتے رہے ہیں، جی، اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں ہمیں اس طرح کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے جو سپیڈی جسٹس پرووائڈ کر سکے، تیز رفتار ہو ایسی چیزوں کی، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم جو اس کے کچھ پروپوننٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بڑا کم وقت لگتا ہے اور کیس کی جو ایلوکیشن ہے اس پہ بھی ہم کم آرگومنٹ آپ یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی اس لیے ہم جوڈیشری کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، یہ آرگومنٹ ہے نا؟ یہ آرگومنٹ ہے۔ اب جو بیک لاگ آپ سپریم کورٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ یہ آرگومنٹ تو آپ پہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کام نہیں کر رہے اس لیے آپ، یعنی ابھی کوئی 30,000 سے زائد کیس سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ، اگر آپ لوور کورٹس میں جائیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے 10 لاکھ سے زیادہ کیس آپ کے لوور کورٹس اور پورے جوڈیشل سسٹم کے سامنے چل رہے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ اگر آپ پورے وہ نظام عدل کو سامنے رکھیں، 10 لاکھ سے زیادہ، اور سپریم کورٹ اکیلے میں 30,000 سے زیادہ، تو کیا یہ 17 جج، کیا یہ ممکن ہے؟ انسانی طور 17 جج کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت کم تعداد ہے۔ تو آپ کو کیس ڈسپوزل کا تو پورا آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیسے کرتے ہیں اس کے بھی کچھ لوگوں نے بڑے اچھے ایک ریفارمز کا دیا ہے، لیکن آپ کو شاید اس میں تھوڑا سا وہ ول دکھانا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مستقل اپیل پروسیس کے تھرو جاتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ پیش ہوں، لوور کورٹس میں پیش ہوں، پھر آپ ہائی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں کبھی انٹرا کورٹ اپیل ہوتا ہے، انٹرا کورٹ اپیل سے اوپر آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی ریویو ہوتا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں کسی لائر کی تحریر پڑھ رہا تھا، کسی اردو اخبار میں انہوں نے کالم لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہیبیچول لیٹیگنٹس ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے مقدمہ ایسے ہی کوئی نہ کوئی مقدمے میں انگیج رکھنا اپنے آپ کو، زمینوں کا ہو، اس کا ہو، اس کا ہو۔ لیکن وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جب تک آپ سوشل ایٹیٹیوڈز میں چینج نہیں لائیں گے نا، آپ عورت کی طرف اپنے رویے کو چینج نہیں بدلیں گے نہیں، یعنی عورت کو آپ نے ڈومینیٹ کریں گے۔ ریپ جو ہے اٹ از بیسکلی این ایکٹ آف ڈومینیٹنگ دا وومن، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح عورت پراپرٹی سمجھیں گے، آپ اپنی پراپرٹی سمجھتے رہیں گے کہ میری یہ بیٹی ہے، میری پراپرٹی ہے، اور بالکل یہ بیوی ہے، میری پراپرٹی ہے۔ یہ ایک سوشل نارمز کا مسئلہ ہے اور یہ کچھ صدیوں سے برِ صغیر میں بھی چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ آ جائیں نظام عدل پہ، اس کے کچھ بڑے بنیادی حل ہیں۔ آپ کی جو جج صاحبان ہیں وہ وکیل پہ پابندیاں لگائیں کہ جی آپ ہر وہی جو سین تھا اس میں اس مووی کا کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، آپ تاریخ پہ تاریخ نہیں لے سکتے اس پہ، جس طرح انگلستان میں ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، آپ پہ سنگین قسم کے کاسٹس لگیں گے، آپ کو خود خرچہ اٹھانا ہوگا، آپ کو دوسری سائڈ کا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا، آپ کچھ ایپلیٹ فورا ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کن کن ممالک میں اس طرح کے ہیں؟ انگلستان میں ہے، انگلستان میں یہ اتنا کلیئر قسم کا ڈیٹررنٹ ہے کہ مجھے کیونکہ خرچہ اٹھانا ہوگا، دوسری سائڈ کا بھی اٹھانا ہوگا، میں اگر پیش ہوں اور کہوں کہ جی آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں یا تو تیار نہیں ہوں یا میرے سینئر نہیں آئے، جو ہر دن ہوتا ہے، آپ کی عدالت عظمیٰ میں بھی ہر دن ہوتا ہے، آپ کے عدالت عالیہ میں بھی ہر دن ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا، ان کو اٹھانا ہوتا ہے، ان کو خرچہ اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ کچھ اپنے ایپلیٹ فورا ختم کریں، آپ جوڈیشل ٹریننگ دیں لوگوں کو، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ حل لا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے بڑے پیمانے پہ ریفارمز کی ضرورت ہے یار، بہت زیادہ۔ مجھے تو یہ لا جو پاس ہوئے ہیں نا، ٹو بی ویری فرینک، جی ایز اے جرنلسٹ، ایز این آبزرور، مجھے یہ پی آر ایکسرسائز سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں۔ خیر میں یہ نہیں کہوں گا، یہ ایک قدم ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اس میں آپ نے کچھ لوگوں کی بات نہیں سنی، آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، کیا
آپ جس طرح کمپاؤنڈیبل آفینس کی بات ہو رہی تھی، بات تب بنے گی جب یہ لا امپلیمنٹ کرا، جب یہ اپنی کنزرویٹو کانسٹیٹوئنسی کے پاس واپس جائیں گے اور یہ اتنے ہی کنزرویٹو ہوں گے، یہ اسی طرح لا کو ٹوسٹ کریں گے. میں اور آپ اس بات پہ جب واشنگٹن جائیں گے تو کہیں گے جی کہ ہم نے لا پاس کر دیا. میں اور آپ اس بات پہ بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ قانون صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگلے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے ریڈرشپ پہ، کتاب بینی پہ، اس کی طرف رجحان کم سے کم کیوں ہوتا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی کتاب بینی کی. کیا معاشرے میں اس کی طرف رجحان کم سے کم کیوں ہوتا جا رہا ہے اور کافی واضح کم سے کم ہوتا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی اونس نہیں ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے پاکستانی لوگ جو ہے نا، ہم جو ہیں پاکستانی ہیں، وہ بک ریڈنگ کی طرف کسی زمانے میں بھی نہیں گئے. یہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہے، آپ اس کو توجہ ہی نہیں دیتے. ہم کتابوں کی طرف گئے ہی نہیں کبھی. دیکھیں نا، اس کی ایک بڑی عمدہ مثال آپ کو یہ ملتی ہے. آپ جا کے پتہ کریں نا، بک شاپس میں ایک سروے کریں. اسلام آباد میں بڑی اچھی بک شاپس ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں جتنی اچھی بک شاپس آپ کو اسلام آباد میں ملیں گی کہیں نہیں ملیں گی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فورن ہے نا، فورن مارکیٹ ہے ساری. فورن مارکیٹ جی. تو وہ لیکن وہ ان سے پوچھیں کہ یہ کتاب جو اچھی سے اچھی کتاب ہے وہ کتنی بک جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں 10 بک جاتی ہیں، 15 بک جاتی ہیں. بہت ہو جائے کوئی مارکا مار لے تو 50 کتابیں بک جاتی ہیں. یعنی اگر ایک کتاب اچھی بک رہی ہو تو 10 بکتی ہیں. نہیں، یہ جو فورن آتی ہیں نا کتابیں جو بڑی اچھی کتابیں، میں سمجھ گیا. میں نے ابھی فرانسس فاکایاما کی کتاب کا ذکر کیا تھا. خیر وہ تو شاید فاکایاما یہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 کتابیں بکی. خیر وہ تو شاید 5-6 ہی بکنی تھیں ان کی. لیکن اگر آپ ڈالمن مال جائیں یا یہ بڑے بڑے سینٹ اورس بھی جائیں تو ادھر جو کتابوں کی دکانیں، اس میں شاید ایک بیچارہ کھڑا ہوگا. ایک سے زیادہ تو نہیں تو 2 بیچارے کھڑے ہوں گے. نہیں، بلکہ وہ ہمارے ایک بڑے سینئر ساتھی ہیں جرنلسٹ کراچی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ جہاں کتابوں کی دکانیں تھیں وہاں لوگوں نے ریسٹورانٹ کھول لیے یا کوئی کپڑے کی دکان کھول لی ہے. کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. کتابوں کی دکانیں جو اچھی بڑی بڑی کتابوں کی دکانیں تھیں ان کی جگہ ریسٹورانٹس کھول گئے. آپ یہ دیکھیں کہ سعید بک بینک جو اسلام آباد میں تو مشہور ہے، اور یہاں باہر کے بھی جو جب سفیر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سعید بک بینک کا چکر نہ لگائیں. کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی جنوبی ایشیا، وہ بلکہ وہ ٹویٹ بھی ادھر دہرا دیں گے، جنوبی ایشیا کا وہ سب سے شاندار وہ کتابوں کی دکان ہے. لیکن پشاور کا جو سعید بک بینک ہے بند ہو گیا. اور سعید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ ریڈنگ کلچر کوئی ہے ہی نہیں پشاور. اسلام آباد کی جو اولڈ بک شاپس ہیں نا، دے آر مارولس بک شاپس. اسلام آباد ایک بک شاپ آپ کو میں بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک ایسی بک شاپ ہے یہاں پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس کو ریگولرلی وزٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک، فار بک بائنگ. ٹھیک، مسٹر بکس آپ نے نام سنا ہوگا، ضیاء الحق صاحب اس کو وزٹ کر چکے ہیں. وہ ان کے جو اونر ہیں وہ بڑے مزہ لے کے، وہ نرسما راؤ انڈیا کے پرائم منسٹر، اچھا، وہ مسٹر بکس کو وزٹ کر چکے ہیں ایز ہی وزٹڈ پاکستان ایز فارن منسٹر یا فائنانس منسٹر. وہ وزٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آغا شاہی صاحب ریگولر وزٹ. یہ تو بڑے بڑے لوگ گئے، اس سے اب کیا کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ایکچوئل ریڈرشپ میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی دیکھے کہ جی صدر پاکستان جا رہے ہیں، مسٹر بک جا رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں، جو 20-25 سالوں میں 2 کتابیں بکی ہیں اسلام آباد کے بک شاپس میں جو بہت بڑی تعداد میں بکی ہیں. وہ ان دی لائن آف فائر ایک ہوگی، ایک ان دی لائن آف فائر، ٹھیک ہے، اور ایک مائی فیوڈل لاٹ. جی یہ 2 کتابیں بکی ہیں. اور فیوڈل لاٹ تو حد سے زیادہ بکی ہے. وہ لیکن وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ریڈرشپ، اور یہ ادھر بھی ہے اور وہاں بھی ہے، کہ جو مارکیٹنگ وہ کرتے ہیں ہاؤس وائفس کی طرف، یہ ایک ہے ان کا تقاضا ہے. اور مائی فیوڈل لاٹ بھی شاید اسی کیٹیگری میں آتی ہے. لیکن اب جو آپ کو لٹریری فیسٹیول نظر آ رہے ہیں لاہور میں تو پوری دنیا سے وہ اب بلاتے ہیں، ہر طرح کے آتھرز بلاتے ہیں اور سیاسی تجزیہ کار بھی بلاتے ہیں. اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو، چاہے ان کا جو توجہ ہے وہ زیادہ تر انگلش میڈیم کتابوں پہ ہے، لیکن بات اب پھر سے ہو رہی ہے کہ جی آپ کے بچوں کو اب واپس کتابوں پہ جانا چاہیے. واپس تو نہیں، کبھی گئے ہی نہیں، لیکن اس کلچر کو آپ ڈیولپ کریں، انکلکیٹ کریں، آہستہ آہستہ سے کریں.
نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو نوجوان آپ کی طرح کے جو نوجوان ہیں جن کو کتابوں کا پڑھنے کا بڑا شوق ہے ان کے لیے اتنی پبلک لائبریریز یہاں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ جو بک شاپس ہیں خاص طور پہ وہ ایک ملک اعجاز صاحب کی بک شاپ ہے جنا سپر میں، اور ایک صدیقی صاحب کی بک شاپ ہے سپر مارکیٹ میں، یہاں پہ آپ کو دنیا کی بہترین کتابیں جو انمول کتابیں ہیں نا جو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی وہ آپ کو ان بک شاپس میں مل جائیں گے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ابھی کہ لائبریریاں ہیں ہی نہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں سوشل نارمز کی، محمود حسین لائبریری ہے کراچی میں، اور ان کے بارے میں کئی بار کہا جاتا ہے کہ سوشل سائنسز کو پھیلانا ان کی زندگی کا ایک بڑا وہ تھا۔ اس میں کوئی 4 لاکھ کتابیں اور اوریجنل آپ کے 1947 کے زمانے کی وہ اخبارات ہیں۔ ادھر اب ڈاکہ بھی ہو چکا ہے، ادھر جو کتابیں ہیں وہ پھٹی پرانی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کو سنبھال نہیں رہا، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا۔ تو جب آپ لائبریریوں کو بھی اس طرح کی توجہ دیں، وہ ابھی پنجاب میں بڑا اس طرح کا وہ واقعہ ہوا تھا جس میں آپ نے کوئی پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانے جو مینیوسکرپٹس تھے اور جو لیتھو پرنٹس تھے وہ آپ نے ایک سٹیبل میں جا کے ڈمپ کر دیے ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ۔ تو یعنی سنتے ہوئے بھی کچھ آدمی کے دل کو ہوتا ہے اٹ از کرمنل، اٹ از ایبسولوٹلی کرمنل، ہائی ٹریزن اس پہ لگا، واقعی میں ہائی ٹریزن ہے۔ اور اس میں یہ ماجد شیخ صاحب ہیں جنہوں نے لاہور پہ بھی کتاب لکھی، انہوں نے کہا تھا کہ 70,000 ریئر بکس اینڈ انڈر 1 ملین ڈاکیومنٹس اینڈ مینیوسکرپٹس ادھر پڑی ہوئی ہیں جہاں ہیومیڈیٹی ہے، گند ہے، کچرا ہے، اس میں 1000 سال پرانی سنسکرت بھی ہے، غالب کی اپنی ہینڈ رائٹنگ بھی ہے، اور وہ مٹی میں مل چکی ہے۔ اندازہ لگا جی یار یہ تو بڑی ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے، چیف سیکرٹری کے کہنے پہ جی ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جی ہاں، چیف سیکرٹری صاحب کہاں ہیں یار، ان سے ملنا چاہیے، بہت بڑے آدمی واقعی میں ملنا چاہیے۔ تو جب آپ کی سیاست میں بھی آپ کی ثقافت میں بھی اس طرح کی شدید قسم کی گنجائش ہے تو آدمی کہاں جائے پڑھنے کے لیے؟ لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے ابھی بھی، تعداد ان میں ان کی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی، لیکن ہیں کیونکہ میں آئی ایم اے ریگولر وزٹر بک شاپس، تو مجھے کچھ چہرے جو ہیں شناسا چہرے میں جب بھی بک شاپ میں جاتا ہوں وہ وہاں کھڑے ہوئے مجھے مل جاتے ہیں کہ وہ اتنے ریگولر وزٹرز ہیں، ہم خیال تو وہ کچھ شناسا چہرے نظر آ جاتے ہیں۔ چلیں تھوڑی سی امید کی کرنیں ابھی نظر آتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں، خدا حافظ۔